अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में प्रोफेसर जनाब असलम जमशेदपुरी की लिखी कहानी गार वाले लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। कौन थे गार वाले? तुम क्या जानो कौन थे गार वाले? सवाल के जवाब में भी सवाल ही था। सुनने वालों ने सुना कि गार वालों का किस्सा अजीब और हैरत इस्तेजाब वाला है। किस्सा गो सामीन के तासरात मालूम करना चाहता था। सामीन की एक साथ आवाज़ बुलंद हुई, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें गार वालों का किस्सा सुनना है। सामीन का इश्तियाक देखकर किस्सा गो खुशी से फूले न समा रहा था। किस्सा गो का दाढ़ी वाला नूरानी चेहरा सामीन की तादाद देखकर दमक रहा था। किस्सा गो सच्चे किस्से सुनाने के लिए मशहूर था। कोई बीच में टोकेगा नहीं तो किस्सा कुछ यूं शुरू होता है। सुनने वालों ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। सबकी तवज्जो बुजुर्ग किस्सा गो की तरफ थी। वो चंद नौजवान थे। वो कितने थे? एक सामीन ने सवाल दागा तो किस्सा गो के माथे पर शिकने उभर आईं। चेहरे पर गुस्से के आसार थे। आप लोग सब्र नहीं कर सकते? किस्से में सब कुछ आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सामीन में से भी कुछ बुजुर्गों ने सवाल करने वाले नौजवान की तरफ खश्मगीन निगाहों से देखा। किस्सा गो ने दोबारा खुद को तैयार किया और किस्सा फिर शुरू हुआ। वो चंद नौजवान थे। उन्होंने हक की हिमायत का ऐलान कर दिया। वो एक माबूद को पूछते थे, उन्हें बाकी माबूदों का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा और सबका माबूद वो है जिसने शम्सो कमर और नुजूम बनाए, जिसने शजर व हजर पैदा किया, जिसने फूलों और तितलियों को तरह तरह के रंग अता किए, जिसने हवा, पानी, मिट्टी और आग बनाई, जिसने अनाव इक़साम के फल फूल और पौधे उगाए, जिसने मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाया, जिसने आसमान बनाए और आसमान से पानी बरसाया, जिसने ज़मीन में रेगिस्तान, सब्ज़ार, पहाड़ और मैदान बनाए। हमारा रब वही है। उन नौजवानों का इतना ऐलान करना था कि पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एक हंगामा बर्पा हो गया। यहाँ तक कि वहाँ के बादशाह ने भी उन नौजवानों को बागी करार दे दिया कि उन्होंने उनके देवी देवताओं की बेइज्जती की थी, उनके बाप दादाओं के मज़हब को चैलेंज किया था, उनके माबूदों के खिलाफ तौहीन आमेज़ बातें की थीं। उनको खूब समझाया गया, अपने बुज़ुर्गों का वास्ता दिया गया, तौबा करने और देवी देवताओं को राज़ी करने को कहा गया। वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। ईमान से फिर जाने वालों को वो सूली पे लटका दिया करता था। बादशाह ने भी उन्हें एक मौका दिया कि अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लें तो हम माफ़ कर देंगे, मगर उन नौजवानों ने सबके सामने कह दिया, हम उस रब को मानते हैं जो हमको पालता है, तुम्हें, हमें, सबको पालता है। गरीब, अमीर, बादशाह और फ़कीर सबको वही रिज़्क़ अता करता है। हम उसी को रब मानते हैं और आखिर तक उसी को माबूद मानते रहेंगे। उन नौजवानों का इतना कहना था कि उन पर आफत आ गई। सबके सब उनके खिलाफ हो गए, उनको नुकसान पहुंचाने के दर पे हो गए, मगर उन नौजवानों के पाए इस्तिक़लाल में ज़रा भी लग़ज़िश न हुई और उन्होंने वो मुल्क छोड़ दिया। वो जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। फिर क्या हुआ? क्या वो नौजवान मारे गए? एक सुनने वाले से सब्र नहीं हुआ। वो सवाल कर बैठा। किस्सा गो खामोश हो गया था। चिमिंग गोइयाँ शुरू हो गईं। चेहरों पर सवाल थे। सामीन उन नौजवानों के लिए फ़िक्रमंद थे।
قصہ گو کے چہرے پر بھی خوف کے سائے تھے۔ قصہ پھر شروع ہوا۔ ان نوجوانوں نے اپنے رب کی مرضی سے پہاڑوں کی ایک غار میں پناہ لی۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ ان کی تعداد کو لے کر لوگوں میں اختلاف تھا۔ کسی کے اندازے کے مطابق وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کوئی کہتا کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، تو کسی کے مطابق وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ لیکن یہ تو سب اندازے تھے، ان کی تعداد کا علم کسی کو نہیں تھا۔ یہ بات صرف ان کا رب جانتا تھا کہ وہ کتنے تھے، اور اس نے کسی مصلحت کے تحت ان کی تعداد کو صیغہ راز میں رکھا۔ وہ نوجوان غار میں جا کر سو گئے۔ ان کے پیر غار کے دہانے کی طرف تھے۔ غار کے منہ پر ان کا کتا اپنے اگلے پیر آگے کی طرف کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ تم سے کوئی اگر غار میں جھانکتا تو مارے دہشت کے اس کا برا حال ہوتا، اور ایسا محسوس ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کو صرف نظر آتا کہ کتا غار کے منہ پر پہرا دے رہا ہے، جبکہ غار کے اندر وہ نوجوان بے خبر سو رہے تھے۔ انہیں اپنے آس پاس کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ قصہ گو خاموش ہو گیا تھا۔ سب اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس کا نورانی چہرے پر فکر مندی کی لکیریں تھیں۔ سننے والوں میں سے ایک نے سوال کیا، قصہ کیوں رک گیا؟ کیا آپ کو اور یاد نہیں؟ میرے بھائیوں، ایسا ہے کہ میں تمہیں سچے قصے سناتا ہوں۔ یہ سبھی قصے اس رب نے سنائے ہیں جو ہم سب کا رب ہے۔ قصہ گو کا بھی ایک قصہ تھا۔ وہ حق اور سچ بات کہنے کے لیے مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ سچے قصے سناتا تھا، اپنے رب کے قصے، ایسے رب کے قصے جس نے سارا جہان بنایا، جس کے قصوں میں ایمان و یقین کی باتیں ہوتیں۔ ان کے قصے اور باتیں پر تاثیر ہوتیں۔ ان کی باتوں کا دل پر اثر ہوتا۔ بہت سے لوگ ان کی باتوں اور قصوں کے بیان سے ایک خدا کو ماننے لگے تھے۔ ان کے قصہ گوئی کی محفلوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے، وہ جو ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، وہ بھی جو ایک خدا کو مانتے تھے۔ قصہ گو کا نورانی چہرہ ہر ایک نور سے چمکتا دمکتا رہتا۔ قصہ پھر شروع ہو گیا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، آپ غار کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اچھا، اب آگے سنو۔ سورج جب طلوع ہوتا تو اس غار کے دائیں سے بچ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو غار کے بائیں سے بچتا ہوا نکلتا۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی، قصہ گو نے قصے کو روک دیا۔ حیرانی ان کے چہرے پر بھی آیا تھی۔ سامعین میں ایک اضطراب اور بے چینی چھائی ہوئی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جو قصہ گو بھی حیران ہے۔ ایک سامعین نے صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے کہا، حضور، پھر کیا ہوا؟ حیرانی کی ایسی کون سی بات تھی؟ قصہ گو لوگوں میں بے چینی دیکھ کر خوش ہوا کہ لوگ ہمہ تنگوش اسے اور اس کے قصے کو سن رہے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ نوجوان تو بے خود سوئے ہوئے تھے، انہیں دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ان کا رب انہیں کروٹیں بھی دلا رہا تھا۔ اسی طرح برسوں گزر گئے۔ پھر یہ ہوا کہ اچانک
وہ سب کے سب بیدار ہو گئے، سو کر اٹھے اور انگڑائی لیتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم بتاؤ ہم کتنی دیر سوئے؟ قصہ گو خاموش ہو گیا تھا۔ لوگوں کا اضطراب بڑھ رہا تھا، ان کے چہروں پر حیرانی اور پریشانی کے آثار تھے۔ قصہ گو نے پھر ان سے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ اچھا تم بتاؤ وہ کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ تمہیں کوئی بتائے کہ وہ نوجوان غار میں کتنی دیر سوئے؟ سامعین پر خاموشی طاری تھی، سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ 2 سال، 20 برس، شاید چند سال سوئے ہوں گے۔ غرض جتنے سامعین تھے اتنے جواب بھی آئے۔ قصہ گو بزرگ کی آواز بلند ہوئی۔ ان نوجوانوں میں بھی سب کا الگ الگ خیال تھا۔ کسی کا ماننا تھا کہ کچھ دیر کے لیے سوئے تھے، کچھ کا خیال تھا کہ وہ چند دن سوئے، جبکہ کچھ لوگ مانتے تھے کہ وہ ابھی سوئے تھے، مگر وہ کئی صدی سوتے رہے۔ کئی صدی؟ سامعین میں سے کئی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جی ہاں، ایک اندازے کے مطابق وہ 309 سال تک سوتے رہے، مگر ان کے سونے کی اصل مدت کسی کو پتہ نہیں۔ یہ ایک راز ہے جسے وہی جانتا ہے، جس کے بھید نرالے۔ پھر کیا ہوا؟ غار والے نوجوان کا کیا ہوا حال بتائیے نا۔ سامعین نے قصہ گو کے رکتے ہی سوال داغے۔ پھر ہوا یوں کہ انہیں بھوک لگی۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں سے بولے، تم یہ پیسے لے کر بازار جاؤ اور کچھ کھانے کو کچھ حلال سامان لے کر آؤ، اور یہ خیال رکھنا کہ کوئی تمہارا پیچھے پیچھے یہاں تک نہ آ جائے، اور یہ خیال رکھنا کہ کوئی تمہارے پیچھے پیچھے یہاں تک نہ آ جائے۔ ان کے ساتھی بازار گئے، ان کے پاس چاندی کے درہم تھے۔ بازار میں جب انہوں نے اپنے سکے دیے تو دکاندار حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو بہت پرانے تھے۔ ان کا بھید کھل گیا، مگر اب وہاں جو حکومت تھی وہ کسی اور بادشاہ کی تھی، اور ان کے مخالفین بھی اب نہیں رہے تھے۔ ان پر تب کھلا کہ وہ کئی صدی سوتے رہے۔ اس طرح وہ اپنے بندوں کی ہر مصیبت، ہر بلا سے حفاظت فرماتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس غار میں ہی ان کی قبریں بنائی گئیں، اور یادگار کے طور پر اس غار کے اوپر عبادت گاہ بنا دی گئی۔ وہ لوگ اصحاب کہف کے نام سے جانے گئے۔ قصہ گو خاموش ہوا ہی تھا کہ باہر پولیس کی گاڑیوں کی سائرن زور زور سے بجنے لگے۔ سامعین میں سے کچھ نے مکان کے دروازے کھولے تو انسپکٹر نے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ وہ چلا رہا تھا، کہاں ہے تمہارا قصہ گو؟ ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ اور انسپکٹر نے قصہ گو کو گرفتار کر لیا۔ بزرگ قصہ گو نے وہاں سے بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بعض لوگوں کو زبردستی اپنا ایمان چھوڑنے اور ایک خدا پر ایمان لانے کو مجبور کیا تھا۔ سامعین میں سے کئی نے شہادت دی کہ قصہ گو نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی، مگر پولیس والے کہاں ماننے والے تھے۔ انہوں نے قصہ گو کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ قصہ گو کو اپنے رب پر یقین تھا کہ اس نے
جب غار والے نوجوانوں کو اپنی حفاظت میں رکھا تو وہ ضرور کوئی اقدام کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبوں کو جناب اسلم جمشید پوری صاحب کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنے خیالات ضرور درج کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد میں اپنی کوئی تازہ ترین کہانی لے کر پھر سے واپس سے حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ فی امان اللہ۔